नाज़रीन मैं हूँ खालिद चौधरी प्रोग्राम खुशवतन साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि खुशवतन प्रोग्राम में मैं तकरीबन पिछले 12-14 साल से मैं रेगुलरली करता आ रहा हूँ, जिसमें मुख्तलिफ मेहमान शामिल होते हैं। ख़ासकर हमारे फ़ेवरेट और आपके फ़ेवरेट, हम सब के फ़ेवरेट मियां मोहम्मद असलम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो मौजूद होते हैं। जिला टोबा टेक सिंह फैसलाबाद क्योंकि यहाँ की जो हमारी कम्युनिटी जो कि बरतानिया में मोस्ट ऑफ ज़्यादा कम्युनिटी हमारी जो है इस इलाके से बहुत ज़्यादा है, फैसलाबाद और साहिवाल इन एरियो से। तो सब दोस्त इनको जानते भी हैं, उनको प्यार भी करते हैं, इनको सवाल भी भेजते हैं, आप लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं। तो वेलकम सर। इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कितना भी मसरूफ टाइम हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, और हमें टाइम ज़रूर दे देते हैं। तो माज़रत वेलकम चाहता सर। हूँ पिछले कुछ वीक्स हम हाज़िर नहीं हो सके, मुलाकात नहीं हो सकी, मैं भी मिस कर रहा था। कुछ थैंक यू उनकी वेरी मच सर। पर्सनल मसरूफियात की वजह से वो टाइम नहीं दे सके, तो आज इंशाल्लाह फिर हम वापस आ गए हैं अब रेगुलर। अब आप थैंक यू सर। हर संडे को प्रोग्राम देखते रहेंगे। मियाँ साहब मैं प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मियाँ वेलकम साहब खालिद सर। आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके बेचारों के दिल जो है पाकिस्तान के साथ ही धड़कते हैं। कोई खुशी वेरी हो, ट्रू। दुःख हो, गम हो, बेचारे अब सुबह उठते हैं वेरी तो ट्रू। यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में खैर-वफ़ीयत हो। और वैसे अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो बहुत ही अजीब किस्म के होते जा रहे हैं। वो समझ नहीं आ रही कि अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो कन्फ्यूज़्ड हैं कि हो क्या रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आज जो मौजूदा हालात के हवाले से आपसे हम बात करें, जो इस वक़्त जो आईनी बहरान मुल्क में आ चुका है और बड़ी एक क्योस की सूरत-ए-हाल हो चुकी है। मेरा फरमाइएगा कि आज हुकूमत एक तरफ खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट एक तरफ खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है 2 ग्रुप्स एक किस्म के बन चुके हैं और इसका फ़ायदा जो है, जो मौजूदा हुकूमत है वो उठाने की कोशिश कर रही है। और वुकला बिरादरी का पता नहीं कि वो कहाँ खड़े हैं, उनका क्या पॉइंट व्यू है, कुछ बार्स कुछ कह रही हैं, कुछ बार्स कुछ कह रही हैं। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ यहाँ से कि मीर साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जो वाज़िया अक्सरियती फैसला था वो मानने से यानी कि एक इनकार की सूरत-ए-हाल ही पैदा हुई कि पहले उनका हम करते हैं, 2 महीने के बाद फिर लेटर लिखते हैं जी हमें वज़ाहत दें। फिर उसके बाद एक और लिख दिया लेटर, तो वो एक डिले टैक्टिक्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालाँकि वाज़िया जो मसूर अली शाह साहब ने कहा, यूनियन चीफ जस्टिस ने कि आपको इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो है भुगतना पड़ेंगे। तो इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में जो इलेक्शन कमीशन है, उनको जो है स्पीकर कौमी असेंबली है, उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया, उन्होंने भी एक लेटर दाग दिया। तो अब वो इलेक्शन कमीशन बीच में खड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक तरफ है, हुकूमत का ऑर्डर एक तरफ है और स्पीकर साहब का एक तरफ है, तो सियासत एक तरफ है। इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं, क्या हो रहा है? जी खालिद सर, थैंक यू वेरी मच सर। बड़े देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उसमें मैं आई एम एट फॉल्ट। मैं कुछ बिजी रहा, मैं आपको रिस्पॉन्ड ना कर सका। आई एम सॉरी फॉर डैट। आपसे भी माज़रत करते हैं, अपने दोस्तों से माज़रत करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा ऐसी कोताही नहीं होगी। सर इंशाल्लाह। गुजारिश ये है कि बेसिकली खालिद साहब जो जो गवर्नमेंट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इख्तलाफ की सिचुएशन क्रिएट हुई है या नज़र आ रही है, इसकी बुनियादी रीज़न तो वहाँ से शुरू होती है जब ये उन्होंने सीट्स जो है ना, सीट्स का फ़ैसला किया है, रिज़र्व सीट का फ़ैसला किया है प्रोपोर्शनल के साथ। जी, बेसिकली कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, हर फ़ैसला वही फ़ैसला होता है जो मेजॉरिटी की बेस करता है। जी, मिनॉरिटी का फैसला नहीं होता, वो इख्तिलाफ राय होता है। जी, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजेस के दरमियान इख्तिलाफ राय होना एक मामूली बात है, ये नॉर्मल बात है, ये बल्कि खुश आइंद बात है कि जज अपना अपना व्यू देते हैं और जो जी, मेजॉरिटी व्यू होता है वो फैसला होता है। जो मिनॉरिटी व्यू होता है वो फैसला नहीं होता है, वो बल्कि उनका व्यू होता है। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना या इख्तिलाफ राय का होना जजेस के अंदर, ये एक रूटीन की बात है। हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं, हमारे हाई कोर्ट में एक जज होता है, उसे सिंगल बेंच कहते हैं, 2 जज होते हैं डबल बेंच कहते हैं, 3 जज, 4 5 जज, 7 जज फुल बेंच होता है। उसके अंदर जब कोई अहम इशू आते हैं, ज़ेर बहस आते हैं, डिस्कस होते हैं, उसके अंदर जब 4 जज का एक व्यू होता है, एक का एक होता है,
تو وہی پریویل کرتا ہے جو سپیریئر ویو ہوتا ہے، جو میجارٹی کا ویو ہوتا ہے. اور دوسرا جو ویو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اختلافی نوٹ کہتے ہیں. وہ فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ ہوتا ہی وہ ہے جو اکثریت کا ہو. سملرلی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اس میں فل کورٹ تھی. فل کورٹ سے ہم مراد لیتے ہیں کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کے اس کو کیس کو دیکھتی ہے، سنتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہوتے ہیں ان کو 2-4 جج 3 جج یا فل بینچ نہیں سنتا، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے اس کیس کو ہم فل کورٹ میں لے جائیں، تاکہ کسی سٹیج پہ کسی کو یہ شکوہ نہ ملے کہ چند جو پرو ججز ہیں، پرو اور اگینسٹ ہیں، ان کے بینچ بنا کے فیصلہ کرا لیا گیا ہے. لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ فل بینچ میں بھیج دیا جائے. انیشلی یہ کیس سنا تھا منصور علی شاہ کے بینچ نے، یہ 3 لوگوں کا بینچ تھا، اور اس کے بعد یہ انہوں نے ریفر کیا کہ یہ ایشو امپورٹنٹ ہے، اس کو فل کورٹ سنیں. لہذا 13 ججز نے اس کی سماعت کی، کافی دیر ڈیٹیل سنا انہوں نے. سن کے انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو انہوں نے ریزرو سیٹ مختلف پارٹیوں میں بانٹ دی ہیں، یہ فیصلہ غلط ہے. لہٰذا جس کی جو سیٹیں بنتی ہیں، جس کا کوئی رائٹ بنتا ہے، اس کو دیا جائے. انہوں نے اس پہ کہہ دیا ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں جو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا امنگ دا ادر پارٹیز، وہ بیسیکلی بنتی ہیں پی ٹی آئی کی، اور اس کو ہی دی جائیں. اور اس کی جو الیکشن کمیشن کا جو ڈیسیشن ہے وہ غلط ہے، اگینسٹ دا لا ہے، اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے. لہذا یہ فیصلے کو ہم سیٹ کرتے ہیں اور آرڈر کرتے ہیں کہ یہ سیٹیں جو ہیں، جس کی سیٹیں ہیں یعنی پی ٹی آئی کی ہیں، اس کو دی جائیں. یہ 8 ججز کا یہ ویو تھا، اور اس میں 5 ججز نے اس سے اختلاف کیا تھا. اختلاف رائے ہونا خوش آئند بات ہے، یہ بری بات نہیں، ہوتا ہے، ایسے ہونا ہی بھی چاہیے. کبھی 100%، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ 100% بینچ متفق ہو، ورنہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ ایک اکثریتی فیصلہ ہی پریویل کرتا ہے اور یہی چلتا ہے، اور یہ باقی اختلافی نوٹ ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا. انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ چونکہ یہ بیسک لا یہ ہے کہ یہ سیٹیں تناسب کے ساتھ تقسیم ہونی ہیں، جس کی سیٹ جو جتنے لوگوں کی سیٹیں ان کے پاس ہیں پارٹی کے پاس، اس تناسب کے لحاظ سے پارٹی کو سیٹیں ملیں گی. تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ پارٹی پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں دی جائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ بالکل کانسٹیٹیوشنل ہے، لیگل ہے، جسٹیفائڈ ہے، ایکوٹی کے کو پریویل کرتا ہے. چونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ 2 عدالتیں ایسی ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتی ہیں. ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ صرف لیگل ہوتا ہے، بلکہ لیگل کے ساتھ ساتھ وہ ہائی کورٹ جو ہوتی ہے کورٹ آف لا، کورٹ آف جسٹس اینڈ ایکوٹی ہوتا ہے. سملرلی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی ہے وہ نہ صرف کورٹ آف لا ہے، بلکہ کورٹ آف جسٹس اینڈ کورٹ آف ایکوٹی ہے. یعنی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے. یعنی لا اس میں یہ پریکٹس ہے کہ پروسیجرل وائلیشن یا پروسیجرل لیپسز از ناٹ ہرڈل ان دا وے آف جسٹس. کسی کے رائٹ کے لیے اس کو ہرڈل نہیں کہا جاتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. کئی لوگ ہمارے بھائی ٹی وی پہ بیٹھ پہ یا اپنے مختلف انداز میں وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ جی کچھ چیزیں انہوں نے مانگی ہی نہیں، وہ بھی دے دی گئی ہیں. کچھ لوگ پارٹی نہیں تھے، وہ ان کو بھی اکاموڈیٹ کر لیا گیا ہے. بھائی ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں دیکھا جاتا ہے حق کس کا بنتا ہے، رائٹ کس کا بنتا ہے. اگر وہ کوئی پارٹی نہیں بنا، دیٹ may be taken as procedural violation. اگر کسی نے مانگا نہیں ہے، دیٹ may be lapses on that part. یعنی procedural violation اور لیپسز جو ہوتے ہیں، یہ پروسیجرل وائلیشن ہوتی ہیں، اس سے کسی کا حق نہیں روکا جا سکتا ہے، اس کا حق نہیں مارا جا سکتا ہے. لہٰذا ایکوٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو حق دیا جائے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لا سے اتنا اویئر نہیں ہوتے، لا سے ہماری آگاہی نہیں ہوتی. سر لا کر لینے سے لا نہیں آ جاتا ہے. اگر میں نے ایل ایل ایم بھی کیا ہوا ہے، میں نے ایل ایل ایم بھی کیا ہوا ہے، میں نے ڈاکٹریٹ بھی کی ہوئی ہے، میں نے برسٹری بھی کی ہوئی ہے، تب بھی میں قانون داں نہیں بن سکتا جب تک میں نے کوئی 10-12 سال 15 سال ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں وکالت نہ کی ہو. کیونکہ تب اس ادارے کی آپ پروسیجر کو، اس ادارے کی اس کی جو ساری ان اینڈ آؤٹ اس کو نہیں سمجھ سکتے. آپ صرف سمپلی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دینا کہ میں نے لا کیا ہوا ہے، لا کر لینا از ناٹ سفیشینٹ گراؤنڈ کہ آپ لا کے ایکسپرٹ بھی ہیں. میں بیرسٹر ہوں، بیرسٹر ہو جانا سفیشینٹ نہیں ہے انلیس کہ آپ نے اس فیلڈ میں کام کر کے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہی حاصل کیا ہو. اس لیے کہتے ہیں there is no alternate of the experience of life, there is no alternate of experience of profession. لہٰذا
یہ ہمارے جو کچھ بھائی جو کہتے ہیں یہ سرین غلط کہتے ہیں، یہ ان کا یہ غلط ویو ہے، یہ ان کی ذاتی سوچ ہے، لیکن لیگل قانونی سوچ نہیں ہے۔ لہذا ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ کورٹ آف لا، جسٹس اینڈ ایکوٹی ہیں، کسی کے حق کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کے پاس میں، ہمارے پاس کیس ایسی آئی، اس میں دو پارٹیاں لڑ رہی تھی، ایک کہتی تھی یہ پلاٹ میرا، دوسری پارٹی کہتی تھی پلاٹ میرا۔ یہ ڈسپیوٹ چلا کالونی اسسٹنٹ سے، کالونی اسسٹنٹ کے پاس گیا، وہاں سے پھر اس کے بعد ڈی سی کے پاس گیا، ڈی سی کے بعد کمشنر کے پاس گیا، کمشنر کے بعد بورڈ آف ریونیو میں گیا، ریونیو بورڈ کے بعد سول کورٹ میں گیا، سول کورٹ کے بعد اپیلیٹ کورٹ میں گیا، اپیلیٹ کورٹ کے بعد وہ ہائی کورٹ میں آیا۔ تو میں نے اسے کہا بھئی یہ جگہ تو سرکار کی ہے اور تم کہتے ہو میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، جھگڑا اے اور بی کے درمیان ہے، جگہ تو سی کی ہے۔ کہتا جی، میں کہا یار آپ کا رائٹ بنتا نہیں ہے، تو جگہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، نہ اے کی ہے نہ بی کی ہے، سی کی جگہ ہے۔ کہتا جی سی تک اس میں پارٹی نہیں ہے، سی نے نہ کوئی پارٹی بنے ہے، نہ سی نے کوئی مانگا، نہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے۔ چلے میں کہا جی آپ کا کر دیتے ہیں، میں نے مقدمہ دائر کر دیا۔ کورٹ نے ڈیٹیل سماعت کی، ہیئرنگ کی، تو جج صاحب مجھے کہتے ہیں بھائی میں نے آپ کا مقدمہ پوری طرح سمجھ لیا ہے، بھائی جگہ اے کی ہے، بی کہتا ہے میری ہے، اے کہتا ہے میری ہے، جگہ دونوں کی نہیں، تو سی کی جگہ ہے۔ تو سی ایس کو اس میں آپ نے پارٹی نہیں بنایا، نہ سی ایس میں پارٹی بنا آج تک، لہذا میں دونوں کی پٹیشن خارج کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ جگہ سی کی ہے، یہ سی کی ملکیت ہے، سی کے پاس ہی رہے گی۔ نہ سی گورنمنٹ آف پنجاب پارٹی تھی، نہ انہوں نے پارٹی کے لیے درخواست دی، نہ وہ پارٹی بنے، نہ ہی انہوں نے کہیں سٹیج پہ کنٹیسٹ کیا، لیکن کورٹ نے دونوں کی پٹیشن خارج کی اور کہا نہیں یہ سی کی پراپرٹی ہے، وہ جس طرح چاہے استعمال کرے، جس طرح چاہے وہ ڈیل کرے، لہذا اب دونوں کا رائٹ نہیں ہے۔ بے شمار دفعہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ میں دو بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جگہ میری ہے، وہ میری ہے، اے کہتا ہے میری، بی کہتا ہے میری ہے۔ کورٹ کہتی ہے بھئی یہ تو جگہ دونوں کی نہیں ہے، یہ تو سی کی ہے، تو کورٹ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے، جبکہ وہ نہ کورٹ کے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکومنٹ سپیک کرتے ہیں، ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں جمع بندی ہوتی ہے، فرد ملکیت ہوتی ہے، رجسٹری ہوتی ہے، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ٹائٹل کس کا ہے، لہذا کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ اس کا حقدار کون ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ حق کے رستے میں فاقم بین بالحق، یعنی حق کے ساتھ انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو، فاقم بین بالحق، یعنی آپ بین الناس بالحق، فاقم بین الناس بالحق، آپ حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، یعنی یہاں لیگل یہ رکاوٹیں، یہ پروسیجر رکاوٹیں، کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی۔ یہ سپریم کورٹ کا ماٹو یہی ہے، فاقم البین الناس بالحق، یعنی سپریم کورٹ کا یہ ماٹو ہے، آپ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ بات ٹرو ہے، اور کبھی بھی اور اسلامک لا بھی یہ کبھی نہیں کہتا ہے کہ کسی کی پروسیجرل وائلیشن پہ آپ اس کا حق مار لیں، لہذا یہ فیصلہ درست ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جانبداری سے کیا ہے، ود سم کنسیڈریشن کیا ہے، ود میل آف انٹینشن کیا ہے، یا کسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو لیگل نہیں کہتے، وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے، ایکسٹرا لیگل ہے، لہذا ان کا فیصلہ غلط ہے۔ اب جو گورنمنٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ فیصلے کو نہیں مان رہی، آپ نے فرمایا کہ لیٹر لکھ دیا اسپیکر نے، یہ صرف اس کو ڈیلے کرنے کی ایک تجویز ہے، ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ ہے، اس کا کوئی پرپز پراپر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ٹائم گین کر رہے ہیں، کبھی وضاحت کے لیے لکھ دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، حالانکہ دو بندے کے درمیان، یہ پارٹیوں کے درمیان جھگڑا ہے، پارٹیوں کے درمیان، یہ الیکشن کمیشن کو تو پارٹی کو پٹیشن فائل کرنی نہیں چاہیے، بھائی جھگڑا پارٹیوں کے درمیان ہے یا پی ٹی اے کے درمیان ہے یا باقی پارٹیوں کے درمیان ہے، جن کا جھگڑا، جن کو سیٹیں ملنی ہیں یا نہیں ملنی، وہ فائٹ کرتے رہیں۔ یعنی میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن خود پٹیشن فائل کر رہا ہے۔ ہم سول جج کے فیصلے کے خلاف اگر ہم اپیل کرتے ہیں، میں اے اپیل کرتا ہے یا بی اپیل کرتا ہے، تو جج تو کبھی اپیل ہی نہیں کرتا ہے، یہاں تو جج ہی اپیلیں کر رہا ہے کہ جناب یہ کیس کو ایسے نہیں ایسے کیا جائے۔ یہ تو عجیب بات ہم نے دیکھی فرسٹ ٹائم کہ کبھی بھی کسی فیصلے کو، ہم ڈی سی کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں ریٹ میں کہ یہ فیصلہ اے کہتا ہے جی بی کے حق میں فیصلہ غلط ہوا ہے، تو کبھی ڈی سی جا کے ریٹ نہیں فائل کرتا کہ نہیں جی میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ڈی سی ایک ادارہ ہے، ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے تو فالو دا ڈیسیژن آف دا کورٹ، اینی کورٹ، اس کو اختیار نہیں ہوتا۔ اب یہاں نئی بات چل پڑی ہے کہ الیکشن کمیشن ہی پٹیشن فائل کر رہا ہے، پھر کورٹ نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ چلو اگر کو نہیں کسی سمجھ لگی کسی بات کی،
حالانکہ ان کے پاس وہ جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہے نا، یہ سارے قانون دان ہیں، یہ سارے سینئر وکیل ہیں. اس میں میں ان کو 2-3 کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، ہماری ان سے انٹریکشن ہے. وہ بڑے سینئر وکیل ہیں، باروں کے صدر رہے ہوئے ہیں، عہدیدار رہے ہوئے ہیں، بڑے بڑے منجے ہوئے قانون دان، ایڈوکیٹ سپریم کے رہے ہوئے ہیں. ایک دو تو ہے نا بیوروکریٹ ہے، باقی قانون دان ہے، لا نوئنگ ہیں، باروں کے صدر رہے ہوئے ہیں، ممبر پنجاب بار، صوبائی بار رہے ہیں، ممبر پاکستان بار رہے ہیں. دے آر ویل اویئر ود دا لا. لیکن پھر بھی یہ گورنمنٹ کے پریشر میں وہ چونکہ ملازم گورنمنٹ کے ہیں، لیکن وہ ایسا کر رہے ہیں. جی میں کہتا ہوں ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کا ڈیوٹی ہے جو کورٹ نے فیصلہ کر دیا اسے عمل کریں. اس میں کیڑے نکالنا، اس میں نقائص نکالنا، اس میں ایسی باتیں کرنا جو قرین انصاف نہیں ہے، وہ غلط ہے، یہ بری بات ہے. اس کے بعد جو ہمارے اسپیکر صاحبان ہیں، میں حیران ہوں کہ اسپیکر صاحب خط لکھ رہے ہیں. کبھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو خط کے ذریعے ٹرن آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ان کی غلط سوچ ہے. ٹھیک ہے پارلیمنٹ آئین بناتی ہے، قانون بناتی ہے، مگر قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا، سپریم کورٹ از دا کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن، اس کی ڈیوٹی ہے کانسٹیٹیوشن میں عمل درآمد کرائے. اگر کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کا جو رویہ ہے یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے، ایکسٹرا لیگل ہے. لہٰذا یہ قابل ستائش نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ان نیسیسری ملک میں کیوس نہ کریٹ کریں. اور اس وقت ہر پاکستان میں سارا دن ایک ہی کام رہتا ہے، کوئی ٹی وی چینل کھول لو، الیکشن یہی باتیں سیاست کی ہو رہی ہیں. کوئی دوسرے نمبر پہ باتیں دہشت گردی کی ہوتی ہیں. اور لگتا ہے کہ پاکستان میں 2 ہی کام ہوتے ہیں، یا سیاست ہوتی ہے یا دہشت گردی ہوتی ہے، اور کام ہی کوئی نہیں ہے. خدارا جو کام کرنے والے وہ کرتے نہیں ہیں. جی میرا یہ فرمائیے گا، انفارچونیٹلی جس طرح جسٹس بندیال صاحب نے الیکشن کا فیصلہ کیا تھا، وہ الیکشن نہیں ہوا. کبھی سیکورٹی کا بہانا، کبھی فنڈز کا بہانا، وہ الیکشن نہیں کرائے گا. وہ اس وقت بھی جو ہے یہ بڑا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا، ہائی کورٹ کی ججز کا فیصلہ نہ ماننا، الیکشن کمیشن نے بڑی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اور ہیلے بہانوں کے بعد وہ فیصلہ نہ ہوا. بہت یہ جو چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا، ہائی کورٹ کا نہ فیصلہ ماننا، یہ ایک ملک کے اندر جہاں ایسی سچویشن آ جائے، یہ بڑی افسوسناک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سوال کروں گا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک گروپنگ ہو چکی ہے. جس طرح جسٹس قاضی فیضا صاحب نے، چیف صاحب نے ان کے فیصلے کے اوپر سوال اٹھا دیے، 8-9 سوال کھڑے کر دیے کہ جی الیکشن کمیشن کو کب فیصلہ ہوا، کب ہوا ہے، کب یہ ہوا، کب تاریخ بیٹھی. تو وہ انہوں نے 7-8 سوال اٹھا دیے جب الیکشن کمیشن نے جنہوں نے ویب سائٹ پہ فیصلہ جاری کیا، جسٹس منصور صاحب نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے سوال اٹھا دیے. اس کے بعد جواب میں بعد میں جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کچھ سوال اٹھا دیے. اب ایسی صورتحال میں جو ہے، ایک تو سپریم کورٹ کے اندر 2 گروپس بن چکے ہیں، اور تیسرا جو ہے جو حکومت ہے، حکومت کبھی کہتی تھی کہ جی چیف جسٹس صاحب کی عمر بڑھا دیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی ان کو آرڈیننس کے تھرو ہم ایک نیا آرڈیننس لے آتے ہیں، اس کے تھرو ایک نئی کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا لیتے ہیں. ہر یعنی کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں گھوم پھرا کے دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے قاضی فیصل صاحب کو اوبلائز کیا جا رہا ہے. ان کے لیے ایک نئی کانسٹیٹیوشن کوڈ بنائی جا رہی ہے جس کے تھرو یہ سسٹم کو مینیج کریں گے. اگر ایک علیحدہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کورٹ بن جاتی ہے سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ کی جو مین ویلیو وہی ختم ہو جائے گی. سپریم کورٹ کا سسٹم جو ملک کے اندر ایک نظام میں چلتا آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس موقع پر وکلا حضرات کی خاموشی بھی بڑی افسوسناک ہے، کیونکہ وکلا جو سپریم کورٹ کی پرسنل کو ذاتی تھا، آپ کو پتا فوج نہیں ہوتی. سپریم کورٹ کی فوج جو ہے یا کوئی ایگزیکٹو سارا معاملات، وہ تو ان کو صرف وکلا ہی ہوتے ہیں نا، وکلا ہی کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. جو ہماری بازی میں بھی دیکھیں جو طرح، تو اس میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی خالد صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو بندیال صاحب کا فیصلہ تھا اس سے عمل درآمد نہیں ہوا. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اگر بندیال صاحب کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو آج یہ سچویشن پیدا نہ ہوتی، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے چیف صاحب کی ویکنس ہے، ججز کی ویکنس ہے کہ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرواتے. کیونکہ جب تک ججز جرت سے اسٹرانگلی بولڈلی اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرا سکیں گے، تب تک ادارے کی اہمیت اجاگر نہیں ہوگی.
اگر وہ فیصلہ اگر نہیں مان رہا تھا تو آرٹیکل 403 آف دا کانسٹیٹیوشن اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کلیئر ہے، اینی باڈی ڈس اوبے دا آرڈر، فلاؤٹ دا آرڈر، ڈس آنر دا آرڈر، اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اس کو 6 ماہ سزا دی جا سکتی ہے، اس کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں بار بار کہتے رہے، لیکن کہنے سے ہمارے ہاں ایک بڑی مثل مشہور ہے نا، تو وہ یہ پیار سے محبت سے نہیں مانتے بلکہ ہماری قوم ڈنڈے سے مانتی ہے. اگر وہ فیصلہ کر دیتے 403 میں سزا دے دیتے تو میرا خیال ہے ان کی کسی کی جرت نہ ہوتی کہ فیصلے کو نہ مانا جاتا، کیونکہ اب ان کے جب ایک فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کروا سکے آپ، تو وہ جب کوئی بندہ فیصلے پہ عمل نہیں کرتا پھر وہ نیکسٹ فیصلے پہ عمل نہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میرا پہلے کیا بگڑ گیا تھا، اگر انہوں نے اپنے بندیال صاحب کی ویکنس ہے، ایک کمزوری ہے، بڑے کمپیٹنٹ جج ہیں، بڑے لیک جج ہیں. بندیال اتنا کمپیٹنٹ جج ہے، اتنا لیک ہے کہ ایکشن کال کا پڑھا ہوا ہے اور فارن کوالیفائڈ ہے، آئی وی لیگ یونیورسٹی امریکہ کا پڑھا لکھا ہوا ہے. اور وہ واحد ججز میں ہمارے پوری وکلا کمیونٹی میں 2 افراد ایسے ہیں جن کو رواز میڈل ملا ہوا ہے، ایک بندیال ہے، ایک کے ٹی آر ہے، مسٹر خواجہ طارق رحیم ہے. پوری 34,000 وکلا میں 2 وکیل ایسے ہیں جو ایجوکیشن کالج سے نہ صرف پڑھے ہوئے ہیں بلکہ ان کو رواز میڈل ملا ہے. رواز میڈل وہ میڈل ہوتا ہے جو پہلی جماعت سے لے کے او لیول تک مسلسل فرسٹ آنے والے اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے. یعنی اتنا لائق آدمی ہے، لیکن وہ اپنی نرمی سے، شفقت سے، پیار سے، محبت سے اس نے اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کروایا. اس کی وجہ سے آج یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بندیال صاحب بھی مورد الزام ٹھہرتے ہیں کہ بھئی آپ نے فیصلہ کیا، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرایا؟ جس نے نہیں کیا تھا اس کے لیے کارروائی کر. جب آپ کے پاس کارروائی کرنے کا اختیار موجود ہے تو پھر آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اٹ مین کہ آپ ویکنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ نے ایک رسہ دے دیا گورنمنٹ کو، کا عمل درآمد نہ کرنے کا رسہ دے دیا ہے. اب یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اسی وجہ سے اب گورنمنٹ پھر یہی کام کر رہی ہے، عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں ہم نے کانسٹیٹیوشن کیونکہ اب یہ گورنمنٹ یہ دیکھو نا، پہلے سارا اختیار تھا چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کا. ایک جج ہوتا ہے نا، ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہوتے ہیں سارے چیف جسٹس کے پاس، تو چیف جسٹس صاحب بھی بینچ بناتے ہیں، سارے جتنے بھی ایشو آتے ہیں اس پہ بینچ وہی کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. اب یہ ہوا کہ بینچ بنانے کا اختیار اس کے پاس تھا، تو وہ بندیال صاحب کا ویو گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پازیٹیو نہیں تھا، یا بندیال صاحب پرو گورنمنٹ نہیں تھے، وہ انڈیپینڈنٹ شخصیت تھے. تو انہوں نے جناب یہ کیا کہ اس کے اختیار کو چھیننے کے لیے یہ لا لے آئے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لے آئے. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ غلط بات ہے. آج اگر ان کو ایک چیز جس سے شکایت ہے تو کل کو ممکن ہے 3 سے شکایت شروع ہو جائے گی. لیکن مخالفت کے باوجود انہوں نے اس کو پاس کروا لیا، اس کا عمل درآمد ہو گیا. یعنی پھر بینچ بنتا تھا، 3 لوگ بینچ بناتے تھے، ایک چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر موسٹ ججز جو ہیں. اب لکیلی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے، نئے چیف صاحب آ گئے ہیں. نئے چیف صاحب پرو گورنمنٹ ہیں، اور جو دوسرے نیکسٹ 2 ججز ہیں وہ پرو گورنمنٹ نہیں، وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے لوگ ہیں. اب 3 جج بناتے ہیں بینچ. اب گورنمنٹ کو پرابلم یہ آ گئی، تو ہم نے تو یہ بنایا تھا ایکٹ اپنی مرضی کے بینچ بنوانے کے لیے. اب مرضی کا بینچ تو نہیں بن سکے گا، کیونکہ جو اب 3 جج بینچ بنائیں گے، 3 میں سے میجورٹی دوسرے 2 ججوں کی ہے. لہذا انہوں نے کہا اب اس کو اس لا کو واپس لے لو. یعنی پہلے آپ نے بنایا ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، جب وہ آپ کو اس وقت آپ کو سوٹ کرتا تھا یہ بنا لیا، اب وہ سوٹ نہیں کرتا، اب اس کو واپس لے لیں. اب جی آرڈیننس جاری کر دیا. یہ قانون کے ساتھ مذاق ہے، یہ کوئی فیئرنس نہیں ہے، کوئی آنیسٹی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ آئین اور قانون کے ساتھ مذاق اڑا رہی ہے کہ جو صبح جو سوٹ کرتی ہے چیز وہ صبح بنا لو، جو شام کو سوٹ نہیں کرتی وہ چینج کر دو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. قانون بنتے ہیں فار ایور، قوم کی، ملک کی، عوام کی بہتری کے لیے. ہمارے ہاں جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ اپنی ذاتی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں. پارٹیاں اپنی ذاتی بہتری کے لیے بناتی ہیں. اس میں جو موجودہ حکمران اتحاد ہے وہ اپنی ذاتی بہتری کے لیے قانون آئین بنا رہی ہے، نہ کہ عوام کے لیے، نہ قوم کے لیے، نہ ملک کے بنا رہی ہے. اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے لیے اگینسٹ آرڈیننس جاری کر دیا ہے. یہ تو بڑا اسٹوپڈ سا آئیڈیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوپڈ آئیڈیا ہے کہ آپ صبح اور چیز بناتے ہیں، شام کو صبح ایک چیز بناتے ہیں کہ یہ گڈ ہے، شام کو کہتے ہیں یہ بیڈ ہے. یہ تو بات اچھی نہیں ہے، درست بات نہیں ہے. یہ طریقہ کار غلط ہے. لا قانون ہمیشہ بنایا جاتا ہے فار ایور، فار دا بیٹرمنٹ آف نیشن، فار دا بیٹرمنٹ کنٹری، فار دا بیٹرمنٹ عوام. ایسا نہیں ہے. اب کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانی ہے. بھائی کیوں بنانی ہے؟ اس لیے کہ اب جو موجودہ کورٹ ہے اس کے اندر جو میجورٹی ججز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ہیں، وہ پرو گورنمنٹ نہیں ہیں.
جی لہذا اب انہوں نے نیا رستہ نکال لیا. پہلے انہوں نے 4 ججوں کو ایڈ کرنے کی کوشش کی, 2 نے معذرت کر لی, 2 جی جج آ گئے. ابھی بھی ان کی جی اکثریت نہیں بنی. یعنی یہ جو نئے جج آئے ہیں ان کو بھی اس لیے لائے ہیں کہ وہ ریٹائرڈ جج ہیں, ان کو بلائی کرو, ان کو جی بینیفٹ پہنچاؤ, وہ ہماری مرضی کے فیصلے کریں گے. جی اب جو ہے وہ 7 ججز کا ایک ویو, 8 کا ایک ویو, ابھی بھی میجارٹی نہیں ہے. اب کہتے ہیں جی کیا کریں, اب کیا کریں. اب انہوں نے سوچا کہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ایک کوڈ علیحدہ بنا دیتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کوڈ. جی یعنی ہم مرضی کے جی 4-5 جج لگا لیتے ہیں اپنی مرضی کے, جو مرضی جی کا فیصلہ چاہا لے لیا. یہ جی بات درست نہیں ہے. آپ اپنی مرضی اور خواہش کے فیصلے لینے کے لیے عدالتوں کا مذاق نہ اڑائیں. آپ جی اپنی مرضی اور ضرورت کے فیصلے لینے کے لیے عدالتوں کو نشانہ نہ بنائیں. خدا را جی عدالتوں کو رہنے دو. کسی ملک میں عدالتیں انصاف ہی کسی ملک کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہوتے ہیں. اگر جی آپ ان اداروں کو پرٹیکولرلی عدلیہ وہ ادارہ ہے جو تمام اداروں کو چیک رکھتا ہے, تمام اداروں کی زیادتیوں کو دیکھتا ہے کہ کون کون سا جی ادارہ عوام کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, کون کون سا ادارہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. جو جی ادارہ زیادتی کرتا ہے, پارلیمنٹ ہو, ہو, عدلیہ ہو, انتظامیہ ہو, کوئی بھی اپنا زیادتی کرتا ہے, اس کو جی چیک کرنے کا اختیار سپریم کورٹ پاکستان کے پاس ہے. سپریم کورٹ جی کسٹوڈین آف لا ہے, کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن جی اب اس کو توڑنا, اس کے حصے بکھرے کرنا, تو کل کو اگر کانسٹیٹیوشن کورٹ یہ بنانا چاہتے ہیں, کل اس کے اندر اگر کچھ بندے انڈیپینڈنٹ آ گئے جو جی پرو گورنمنٹ نہ ہوئے, پھر کہیں گے اس کو توڑ جی دو. یہ جی باتیں اچھی نہیں ہیں. جی آپ اپنے ذاتی فیصلے, ذاتی خواہش کے مطابق فیصلے لینے کے لیے یہ چینجز نہ کریں, نہ ہی اداروں کو خراب کریں. جی اللہ آپ پہ رحمت کرے, اللہ آپ کا ذہن سوچ پازیٹیو کرے اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے لا بنائیں. بہت شکریہ میاں صاحب. ناظرین, آج آپ نے میاں صاحب کی جو موجودہ پاکستان کے حالات ہے اس حوالے سے میاں صاحب نے بڑی ڈیٹیل روشنی ڈالی. میاں صاحب, آخر میں چاہتا ہوں ایک اس کمنٹ آپ پلیز کیجیے گا کہ ایسی سچویشن میں جب سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے امپلیمنٹ ہوتے نظر نہیں آ رہے, حکومت بضد ہے اور ہمیشہ جو ہے انفارچونیٹلی جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ غیر جمہوری کام کرتے رہیں. جس طرح انہوں نے ابھی آرڈیننس والا معاملہ, حالانکہ چاہیے تھا وہ پریکٹس پروسیجر بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کے جاتے, تو انہوں نے آرڈیننس کے تھرو پاس کر لیا. جو سارے معاملات ہو رہے ہیں یہاں پر وکلا کہاں کھڑے ہیں؟ وکلا کی کوئی جو ان کی ریزسٹنس نظر کیوں نہیں آ رہی؟ خالد صاحب, یہ وکلا کا جو پہلو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ واقعی ڈیفیکٹو پہلو ہو گیا آج کل. کیونکہ پہلے وکلا کے اندر میجارٹی ہوتا تھا پہلے وکلا کے اندر میجارٹی ہوتے تھے انڈیپینڈنٹ لوگ, 10-20% لوگ ہوتے تھے جو گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے یا اینٹی گورنمنٹ ہوتے تھے, باقی سارے انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے تھے. پچھلے یہ 1-2 سال سے یہ نئی روایت چلی ہے کہ گورنمنٹ نے سوچا کہ ہم وکیلوں کیوں نہ ساتھ اپنے ملا لیں. انہوں نے اداروں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے بائی ورچو آف الیگل گریٹیفیکیشن. اب کہا جاتا ہے عوام میں, یہ عام طور پر یہ رائے ہے بار کے اندر کہ باروں کے عہدیداروں کو گورنمنٹ نے پرچیز کیا ہوا ہے, لہذا وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے نہیں رکھتے, اپنا انڈیپینڈنٹ ویو نہیں رکھتے. اب وکلا کے اندر 4 گروپ بن چکے ہیں. ایک پرو پیل پارٹی ہے, ایک پرو نون لیگ ہے, ایک پرو پی ٹی آئی ہے, اور ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو پرو جے یو آئی ایف ہے. یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں کیونکہ وکلا کو ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ برائیو کرتی ہے. کیسے؟ ہر گورنمنٹ کے پاس 400-500 لا افسروں کی پوسٹیں ہوتی ہیں. لا افسر کی تنخواہ پہلے ہوتی تھی 20,000 روپیہ, پھر 50,000 روپیہ ہوگی. آج کل لا افسر کی تنخواہ 6.5 لاکھ روپیہ ہے. 650 سیٹ ہوتی ہے تو 3,000 وکیل مگر لگا ہوتا ہے کہ ہمیں لگا دو, ہمیں لگا دو, مجھے لگا دو, مجھے لگا دو, اس کو لگا دو, اس کو لگا دو. یہ برائب جو رشوت کا ٹرینڈ ہے نا, یہ ختم ہونا چاہیے. کیونکہ وکلا کو پرچیز کرنے کا یہ ان کے پاس بڑا ہتھیار ہے کہ آپ ان کو لا افسر لگاؤ. اب جو لوگ پل پارٹی کے پیچھے پھر رہے ہیں اس لیے پھر رہے ہیں کہ پل پارٹی اس میں شیئر ہولڈر ہے, ہمیں بھی حصہ ملے گا. کچھ لوگ ہیں جو نون لیگ کے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نون لیگ کے پرو نون لیگ گورنمنٹ میں ہے, ہمیں بھی حصہ ملے گا, ہمیں بھی لا افسر لگائیں گے. تو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے انتظار میں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئے گی تو ہمیں حصہ ملے گا. یہ صرف اپنے لالچ کے لیے, مفاد کے لیے سارے لگے ہوئے ہیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو جو لا افسر لگانے کا اختیار بھی ختم ہونا چاہیے. میرٹ پہ رکھیں آپ, تھرو پاور سر کمیشن رکھیں, تھرو فیڈرل پاور سر کمیشن رکھیں, جو لائق اور کمپیٹنٹ لوگوں کا مقابلہ کر کے آ جائیں, ہمیں کیا اعتراض ہے. اور فار ایور رکھیں, ہر آنے والی گورنمنٹ چینج نہ کرے اس کو, کیونکہ جب گورنمنٹ چینج کرتی ہے تو وہ برائبری ہوتی ہے,
وہ بڑے بڑے وکیلوں کو بلا کے پوچھتے ہیں جی بتاؤ کتنے آپ نے کتنے لگانے ہیں، 10 لگا دیے، ایک بندے کے 10، ایک کے 5، ایک کے 8، ایک کے 7، سب کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے جو چیلے چانٹے ہوتے ہیں، چہتے ہوتے ہیں، ان کو لابھ سے لگوا لیتے ہیں، چونکہ وہ ان کے پے رول پہ ہوتے ہیں، وہ ہر سیدھا پوٹھا کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لہذا انڈیپینڈنٹ مائنڈ نہیں ہوتا۔ اس لیے وکیلوں کے اندر جو ہے نا میجارٹی جو اس وقت لیڈنگ ہے نا لوگ، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو برائیو کیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے ان کو بینیفٹ دیے ہوئے ہیں، لافریاں دی ہوئی ہیں۔ پھر لافری کے ساتھ ساتھ کچھ ججز بھی ہوتے ہیں، مثلا کسٹم کوڈ کے جج، انکم ٹیکس کے جج، یہ بھی گورنمنٹ لگاتی ہے۔ ڈرگ کوڈ کے جج ہوتا ہے، ایک ڈویژن میں ایک جج ہوتا ہے ڈرگ کوڈ کا، 8-9 جج پنجاب میں ہوتے ہیں، اس طرح سندھ میں، سرحد میں، بلوچستان میں ہوتے ہیں، پھر کسٹم کوڈ کے جج ہوتے ہیں، پھر انکم ٹیکس ٹریبیونل کے جج ہوتے ہیں۔ یہ سارے لوگ، یہ بھی سارے پوسٹیں استعمال ہوتی ہیں رشوت کے لیے۔ جو بندہ بیٹھا جس وکیل کی 1.5-2 لاکھ انکم ہے، اس کو فوراً 10 لاکھ کا جاب مل جائے، وہ تو کہے گا جی جو حکمران اطاعت کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، وہ تو ان کی تعریفیں کرے گا، کیونکہ ان کے پے رول پہ ہیں۔ جو بندہ کسی کے پے رول پہ ہوتا ہے اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا، وہ اس کا ذہن انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، وہ مائنڈ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس انلیگل گریٹیفیکیشن کی وجہ سے وکلا میں 4 طبقے بن چکے ہیں۔ چاروں طبقے جو ہیں وہ اپنے اپنے لیول پہ اپنے اپنے گروہ سے، اپنے اپنے لیڈروں سے مفادات حاصل کرنے میں مقابلے کا شکار ہیں، کمپٹیشن کا شکار ہیں کہ میں مقابلہ کروں، میں حاصل کروں، میں کروں۔ بڑھ چڑھ کے وہ نعرے مارتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وکیل صاحب نے جب نواز شریف کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا اسلام آباد میں، ایک وکیل صاحب نے ایک FIA کے انسپیکٹر کو تھپڑ مارا تھا، شاید آپ نے سنا بھی ہو۔ اب وہ ہوا یہ کہ اس نے یہ کام کر کے اپنے آپ کو نواز شریف کے زیادہ قریب کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا رزلٹ کیا آیا؟ وہ خود لا افسر ہے، اور اس کی بیوی MP ہے۔ جب آپ اس طرح لوگوں کو نوازیں گے ان حالات میں کہ وہ آپ کے لیے پٹھے سے کام کریں، آپ اس کو نوازیں گے، تو پھر ظاہر ہے یہی کچھ ہوگا، پھر مقابلہ ہوگا، ہر بندہ کہے گا میں اس سے زیادہ پرفارمنس دوں گا۔ جو اس وکیل صاحب نے تھپڑ مار کے بینیفٹ لے لیا ہے کہ بیگم کو MPA بنوا لیا ہے اور خود لا افسر لگے ہیں، تو اس طرح تو ہر وکیل سوچے گا یار جب وکالت کرنے کے بجائے 2 تھپڑ مارو کسی کو، 6 دن اندر جاؤ، بعد میں مزے اڑاؤ، یہ کام غلط ہے، یہ وکیلوں کا کام نہیں ہے۔ ہمارے جب ہم وکالت میں نئے آئے 89 میں، اس کو یہ ٹرینڈ تھا کہ بار کے جو نا عہدیدار، وہ کسی پارٹی کے جو نا ڈیووٹر لوگ ان کو عہدیدار نہیں بناتے تھے، کہتے تھے یار یہ بار کی پالیسی ٹو نہیں کرے گا، بلکہ یہ اپنی پارٹی کی پالیسی ٹو کرے گا۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، کہتے یار ہم آپ کو ووٹنگ دے سکتے ہیں، آپ تو پھر پارٹی کے ہیں، آپ تو نون لیگ کے ہیں، آپ تو جماعت اسلامی کے ہیں۔ پھر وہ کہتا تھا کہ میں اپنی 1 سال کے لیے میں اپنی جماعتی وابستگی کو سسپینڈ کرتا ہوں، میں بار کی پالیسی کو فالو کروں گا۔ لہذا لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ابھی اگر تم بار کی پالیسی فالو کرو گے ہم آپ کو ووٹ دیں گے، آپ جیتیں گے۔ اور پھر لوگ اس طرح کر کے ان کو ووٹ دیتے جیت جاتے تھے، اور سال بھر وہ سیاسی پارٹیوں کی وسیع کے باوجود ان کی پالیسی کو ٹو نہیں کرتے تھے۔ میں جانتا ہوں یہاں چوہدری فاروق صاحب رہے ہیں، ایکری ملک صاحب رہے ہیں، میاں اسرار صاحب رہے ہیں، جوجا صاحب رہے ہیں، بڑے لوگ رہے ہیں، لیکن وہ پارٹی پالیسی سے الگ ہو کے کام کرتے تھے۔ لہٰذا اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مفاد اٹھاؤ، کیونکہ ایک ہمارے یہاں نئی غلط روایت پڑ گئی ہے، ہم مفاد اٹھانے میں مقابلہ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ کون زیادہ اٹھا رہا ہے۔ یہ خدا رہا ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ یہ وکیلوں کے ساتھ جو وکیلوں کو رشوت دیتی ہے نا، بائی ورچو آف لا افسری، بائی ورچو آف کسٹم جج، بائی ورچو آف انکم ٹیکس ٹریبیونل، بائی ورچو آف دا ادر بینیفٹس، یہ ختم ہونا چاہیے۔ میرٹ پہ ڈپارٹمنٹ رکھیں، اگر جج رکھنے تو میرٹ پہ رکھیں۔ فیڈرل کے جج ہیں وہ FPSC کے ذریعے رکھے، ان کو مقابلے میں آتا ہے آ جائے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ یہ طریقہ غلط ہے کہ 4 تھپڑ مار کے آپ آگے نکل جائیں، آپ کسی کو گالیاں نکال کے آگے نکل جائیں۔ اور یہ آج کل یہ ہماری سب سیاسی پارٹیوں نے 4-4-5 بندے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح برا بھلا کہتے ہیں کہ لائک اینی تھنگ۔ موجودہ گورنمنٹ کے پاس ہی 3-4 بیویاں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، وہ بڑا اچھے طریقے سے برا بھلا کہتی ہیں، گالیاں نکالتی ہیں دوسروں کو۔ اور اس طرح PTI کے پاس بھی بہت سارے بندے ہیں، وہی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے گالیاں نکالتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس بھی ایسے بندے ہیں۔ مطلب آج کل مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کس طرح ہم نے کسی کو برا بھلا کہنا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا رویہ، یہ نون لیگ کا رویہ، یہ PTI کا رویہ، یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی عزتیں چھالو، لوگوں کی پگڑیاں چھالو، اور اٹھار کے پارٹیاں ایسے لوگوں کو کیوں قریب کرتی ہیں جن کا کنڈکٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، جن کا کریکٹر ہی ٹھیک نہیں، جن کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، ان کو یہ نوازتے ہیں۔
آج کل پھر یہ آج کل نوازنے کا میرٹ برائی بنا ہوا ہے، جو زیادہ برائی کرے جی گا وہ ہمارے قریب آئے گا. وہ زیادہ جی زیادہ بات ختم ہونی جی چاہیے. جی جی ناظرین، ابھی میاں صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی، اور میری بھی ریکویسٹ بھی ہے عظمہ بخاری صاحبہ اور بھی جو سیاسی لوگ ہیں، وکلا برادری خاص کر، وہ ججز کی جو ہے رسپیکٹ اور آنر جو ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حوالے سے بات کریں، چونکہ یہ ایک جو ٹرینڈ ڈیفینیٹلی پڑ رہا ہے یہ بڑا برا ٹرینڈ ہے. جو ججز کی جو عزت ہے، جو ان کا احترام ہے، جس کو ابھی ملوز خاطر نہیں رکھا جا رہا ہے، خاص کر سیاسی جماعتیں جذبات میں آ کر جو کرتی ہیں، اس سے پوری دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم اپنی سپریم کورٹ کی یہ عزت کرتے ہیں. یہ حکومت کو، یہ عظمہ بخاری یا اور بھی جو مختلف سیاسی جماعتوں کے وکلا ہیں، جس کے اگینسٹ برا بلا کیا کہ وہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ججز کی یہ عزت یا ہائی کورٹ کے ججز کی یہ احترام کرتے ہیں. تو میاں صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ، تہہ دل سے آپ کو مشکور ہوں کہ ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. تو بڑا اچھا لگا، تھینک یو بڑے سر. دنوں بعد ملاقات ہوئی. تو انشاءاللہ اب تھینک یو سر. بخیریت سے انشاءاللہ یہ ملاقات رہے گی. ناظرین، ہائیلی گریٹفل. پروگرام کے آخر میں پھر میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوستوں، اگر آپ کو پاکستان میں کوئی ایشو ہو، کوئی زمین کا پرابلم ہو، کوئی پراپرٹی بائی کرنی ہو، اس میں کوئی ایشو آ رہا ہو، کوئی آپ ایک پروفیشنل ایڈوائس لینا چاہتے ہوں، تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسج بھیج سکتے ہیں. تو میاں صاحب آپ کے سوالوں کی جواب دیں گے. کوئی بھی آپ سوال بھیجیں گے تو میں اپنے پروگرام میں سوال بھی رکھوں گا. میاں صاحب کا نمبر بھی مینشن ہوا اس کے اوپر، وہاں سے بھی آپ ان کا نمبر بھی لے سکتے ہیں، مجھ سے بھی لے سکتے ہیں. ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اس وقت تک اجازت چاہوں گا. اللہ نے